बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस मेमोरी यानी हाफ़ज़ा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाफ़ज़े की तारीफ़ यानी हाफ़ज़ा क्या है। हाफ़ज़े से मुराद ज़हनी सलाहियत है जिसकी बदौलत हम सीखी हुई चीज़ों, रोज़मर्रा के तजुर्बात और मुशाहदात को याद रखते हैं और इन्हें ज़रूरत आने पर दोबारा ज़हन में लाते हैं। इस चीज़ को हम हाफ़ज़ा कहते हैं। अब मुख्तलिफ़ माहिरीन के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ़ इसकी डेफिनेशंस हैं, और जैसे कि वुडवर्थ ने कहा है कि हाफ़ज़े से मुराद माज़ी में सीखी हुई शय को याद रखना है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि इसका ज़हन बहुत अच्छा है, फ़लाँ शख्स बहुत ज़्यादा काबिल है, उसका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है, तो ये एक फ़र्द की ज़हनी सलाहियत का नाम है। यानी कि उस शख्स के अंदर चीज़ों को समझने की सलाहियत कितनी है और वो इन चीज़ों को किस तरह समझता है, किस तरह उसको ज़हन नशीन कर सकता है और किस तरह उसको वक्त आने पर दोहरा सकता है। तो ये सब चीज़ बताती है कि एक फ़र्द के अंदर उसका हाफ़ज़ा कितना अच्छा है, ताकि अगर वो फ़र्द कोई भी बात उसको वक्त आने पर दोहरा ली जाए टाइम पर, तो इससे पता चलता है कि एक फ़र्द के अंदर कितना अच्छा हाफ़ज़ा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ मेमोरी। हाफ़ज़े के अनासिर कितने हैं। बेसिकली यहाँ 3 अनासिर की बात की गई है। रमज़बंदी यानी इनकोडिंग, मालूमात का ज़ख़ीरा करना यानी स्टोरेज, बाज़याफ़्त या शनाख्त यानी कि रिट्रीवल। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इनकोडिंग की। रमज़बंदी से मुराद एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से नए सीखे जाने वाले मवाद को ज़हन में ऐसी मुनासिब शक्ल में मुनज़्ज़म किया जाता है जिससे इसे याद रखने में आसानी पैदा होती हो। बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं इसमें कि जब कोई भी तालिब इल्म जो होते हैं वो कोई ख़ास टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो बेसिक लाइंस होती हैं, हमारी जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, और जैसे हम अगली बार दोबारा इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो वो जो अंडरलाइन की हुई मालूमात होती है ना, वो हमें समरी प्रोवाइड करती है और उससे हमें पता चलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो रमज़बंदी भी इसी तरह ही है। नेक्स्ट है मालूमात का ज़ख़ीरा करना। मालूमात के ज़ख़ीरा करने से मुराद रमज़बंदी के ज़रिए हासिल की गई मालूमात को एक ख़ास अरसे तक महफूज रखना, यानी कि हमने जो भी मालूमात हमें मिली है हम उसको स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाज़याफ़्त या शनाख्त। रमज़बंदी के ज़रिए ज़हन में महफूज की गई मालूमात को ज़रूरत आने पर दोहराना, इस्तेमाल में लाना बाज़याफ़्त कहलाता है। बेसिकली बाज़याफ़्त और शनाख्त एक ही अमल के 2 तरीके हैं। बाज़याफ़्त में किसी शय की गैर मौजूदगी में उसे दोहराया जाता है, यानी वो चीज़ मौजूद नहीं होती, जबकि शनाख्त में जब कोई शय सामने हो तो उसकी पहचान की जाती है। तो इस तरह ये दोनों डिफरेंट हैं। बाज़याफ़्त में हम चीज़ों की गैर मौजूदगी में उनको दोहराते हैं, शनाख्त में हम चीज़ों के सामने होते हुए उनकी पहचान की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ़ज़े की इक़साम। हाफ़ज़े की इक़साम बेसिकली कुछ माहिरीन ने इसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया, यानी हिस्सी हाफ़ज़ा, सेंसरी मेमोरी, कलील अरसे का हाफ़ज़ा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, तवील अरसे का हाफ़ज़ा, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेंसरी मेमोरी, हिस्सी हाफ़ज़ा। हिस्सी हाफ़ज़ा फ़र्द की मुख्तसर तरीन याद का वो हिस्सा होता है। इसका दुरानिया जो होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 सेकंड तक होता है। ये एक लम्हाती तासुर है जो किसी भी हिस्सी तजर्बे से मुतल्लिक़ हो सकता है। इसको बेसिकली रिसेप्शन रूम भी कहा जाता है।
اب ریسیپشن روم میں اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ ہمارے اندر جو معلومات ہمیں ملی ہے یا اگر تو وہ اہم ہوگی تو ہم اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں، اور اگر وہ معلومات نہیں اہم ہوگی تو ہم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ یہ معلومات صرف ہمارے لیے 1 سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے، اور 1 سیکنڈ کے اندر اگر تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو وہ آگے حصی حافظے میں معلومات شارٹ ٹرم میموری میں پہنچ جاتی ہے حصی حافظے سے۔ اب بیسیکلی کہا گیا حصی حافظے میں تمام قسم کی معلومات چند لمحوں تک رہ جاتی ہیں۔ اکثر معلومات جو حصی حافظے میں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہی 1 سیکنڈ تک رہتی ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتی ہیں ہمیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حصی حافظے میں کوڈنگ کا عمل کس طرح واقع ہوتا ہے، یعنی ان کوڈنگ کا عمل کیسے ہوتا ہے، رمز بندی کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت سیدھا ہے کہ وہ اشیاء جنہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بصری حصی حافظے میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور جو آوازیں ہم سنتے ہیں وہ سمعی حصی حافظے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے ہماری انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ حصی حافظے میں سٹور ہوتی ہے، وہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے، اگر وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تو تبھی وہ انفارمیشن ہماری قلیل عرصے حافظے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب ولیم جیمس نے سب سے پہلے ابتدائی اور ثانوی یعنی پرائمری اور سیکنڈری میموری کی بات کی، تو حصی سٹور کے منتقل شدہ تاثرات اگر 20 سیکنڈ تک ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں تو اسے ہم قلیل عرصے کا حافظہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قلیل مطلب تھوڑا، شارٹ ٹرم، تو یہ ایک شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے۔ تو ڈیزس کے مطابق قلیل عرصے کے حافظے میں مدت 10 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ تاثرات یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا پھر جب ہم ریہرسل کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تب وہ ہمارے طویل مدت کے حافظے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب بیسیکلی اس جو شارٹ ٹرم میموری ہے یہ بہت ٹیمپریری ہوتی ہے۔ Short term memory is a temporary storage system with a limited capacity. Only small amount of memory information can be passed out to short term memory. تو بیسیکلی اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میموری ہوتی ہے ہماری بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے، تو شارٹس ٹیمپریری ہوتی ہے ہماری۔ اگر تو ہم اس کو ریہرسل کریں تو یہ ہمارے لانگ ٹرم میموری میں کا پارٹ بن جاتی ہے۔ شارٹ ٹرم میموری میں ایک وقت میں تقریباً 7 یونٹ محفوظ رکھ پاتے ہیں ہم لوگ۔ ان یونٹس کو جو STM یعنی شارٹ ٹرم میموری میں ذخیرہ ہوتے ہیں تو ان کو چنکس کہا جاتا ہے۔ چنکس کی وضاحت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ الفابیٹک جو ہوتے ہیں ARTDRROED کچھ اس طرح کے جو حروف ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو کوئی نام دے دیں یعنی کہ رابرٹ ریڈ فورڈ، تو یہ بھی ایک یونٹ ہے، یہ بھی ایک چنک ہے۔ اب روزمرہ کی زندگی پہ ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہیں، تو اگر ہم اس کا چنکس بنا لیں تو یہ معلومات ہمیں یاد رکھنا آسان ہو جاتی ہے، اور ایک وقت میں بہت زیادہ معلومات ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ حصی حافظے سے وہی معلومات قلیل عرصے کے حافظے میں منتقل ہوتی ہے جن پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے لیکچرز کے دوران جو طالب علم ٹیچرز کا لیکچر غور سے سنتے ہیں، انہیں توجہ سے سنتے ہیں، تو انہیں وہ اچھے طریقے سے یاد رہتا ہے، اور جو سوالات پوچھتے رہتے ہیں جس سے طلبات کی توجہ لیکچر پر قائم رہتی ہے۔ تو اگر تو طالبات سوال کریں گے، توجہ سے سنیں گے، تو وہ ان کی انفارمیشن لانگ ٹرم میموری میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں طویل عرصے حافظے کی۔ تو جب حصی تاثرات
ایک عرصے تک ذہن میں محفوظ رہیں تو اسے طویل عرصے کا حافظہ کہا جائے گا۔ یہ وقت منٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں حتیٰ کہ پوری عمر تک محیط ہو سکتا ہے۔ اسے ثانوی حافظہ یعنی سیکنڈری میموری بھی کہا جاتا ہے۔ لانگ ٹرم میموری is a permanent storage system that and hold enormous amount of information۔ یعنی کہ یہ جو ایک پرمننٹ اسٹوریج ہے، ہمارے ماضی کے واقعات، تجربات اس میں ہوتے ہیں، اس لانگ ٹرم میموری میں۔ اور شارٹ ٹرم میموری جو کہ ٹیمپریری ہے، اس میں جو ہمارا ڈیوریشن تھا وہ ہم نے بات کی تھی کہ 20 سیکنڈ تک ہوتا ہے، اور یہ طویل عرصہ یعنی کہ کوئی بھی معلومات ہماری ذہن میں بہت لمبے عرصے تک محفوظ رہتی ہے۔ اب بیسیکلی بات کر لیتے ہیں لانگ ٹرم میموری میں 3 طرح کی میموریز اور پائی جاتی ہیں: پروسیجرل میموری، سیمنٹک میموری، ایپیسوڈک میموری۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں پروسیجرل میموری۔ پروسیجرل میموری بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ ہم نے ہاؤ ٹو ڈو تھنگس، مطلب کہ ہم چیزوں کو کس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ سائیکل چلانا اور ڈرائیونگ کرنا، تو یہ سب ہماری پروسیجرل میموری کا پارٹ بن جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیمنٹک میموری کی، یعنی یہ ہمارے جنرل فیکٹ اور کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کب وجود میں آیا، قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی، اس طرح کے کنسیپٹ سے ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے جو ہمارے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کو سیمنٹک میموری کہتے ہیں۔ ڈیکلیریٹو میموری ہوتی ہے، اس میموری میں فیکٹس پائے جاتے ہیں، ڈیٹا پایا جاتا ہے، ایونٹس پائے جاتے ہیں ہمارے۔ اور اب ہے ایپیسوڈک میموری۔ ایپیسوڈک میموری میں ہمارے پرسنل ایکسپیرینس پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران جب میں کراچی گیا، تو اس طرح کی جو ایسی یاد کو ہم ایپیسوڈک میموری کہتے ہیں، یعنی ہمارے پرسنل ایونٹس ہوتے ہیں، ہمارے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں، یہ ہماری ایپیسوڈک میموری ہوتی ہے۔ حافظے کے عوامل، نیکسٹ ٹاپک، فیکٹرز آف میموری۔ ووڈ ورتھ نے ایک کلیہ بیان کیا تھا جس میں اس نے 4 عوامل کی بات کی تھی۔ تو پہلا ہے لرننگ، آموزش، خاص نیت، ریٹینشن، بازیافت، ریکال، شناخت، ریکگنائزیشن۔ تو ہم پہلے لرننگ کی بات کرتے ہیں، آموزش کی بات کرتے ہیں۔ آموزش مشق اور تجربے سے کسی چیز کو سیکھنا آموزش کہلاتا ہے۔ آموزش ایک ایسا عمل ہے، مسلسل عمل ہے، اور یہ انسانی زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، یعنی یہ پیدائش سے لے کر زندگی جتنی بھی ہے ایک فرد کی، یہ اس وقت کا عمل ہوتا ہے۔ آموزش کے عمل کی نوعیت فرد کی عمر، تجربے، علم اور بصیرت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور اس طرح حافظہ بھی متاثر ہوتا ہے ہماری لرننگ سے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے خاص نیت، ریٹینشن۔ آموزش شدہ مواد کے کچھ یا مکمل حصے ذہن میں محفوظ رکھنے کا نام خاص نیت ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات کو ذہن نشین کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی بات کو سمجھا اور اس کو محفوظ کر لیا، تو اس کو ریٹینشن کہیں گے۔ آموزش ادراک اور توجہ سے اس کے نقوش بن جاتے ہیں، یعنی نقش بن جاتے ہیں، اور جب یہ نقش ان کا آپس میں باہم ربط قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ انہیں دہرایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ربط قائم نہ ہو، حافظے کے اندر اس کی میموری امیجز نہ بنے، تو ان کا جو ربط ہے وہ ختم ہوگا اور ہمیں چیزیں یاد نہیں رہیں گی، ہم بھول جائیں گے اگر نقش مٹ جائیں گے تو۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں
ریکال مطلب کا مطلب دوبارہ سے، کال کا مطلب پھر سے دوبارہ ریکال کرنا. جب پرانے تجربات کو ذہن میں دہرایا جائے یا تازہ کیا جائے تو اس عمل کو بازیافت کہتے ہیں، یعنی کہ ریکال کا کہیں گے اس کو. کوئی بھی ہمارے ماضی کے واقعات، کوئی بھی بہت اچھی ہماری میموری، جو بہت اچھے ایونٹ گزرے ہوں زندگی میں، تو ہم اس کو ریکال کریں گے. تو ریکال کرنے کا عمل یعنی کہ اس عمل کو دوبارہ اپنے ذہن میں لے کر آنا ریکال کہلائے گا. اب ریکال کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے شناخت یعنی ریکگنائزیشن. کسی واقعات کو دوبارہ پہچاننے کو شناخت کہیں گے. شناخت کسی شے کی بھی ہو سکتی ہے، خیال کی بھی ہوتی ہے یا واقعے کی بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، کسی شخص سے ایک عرصے بعد ملنے پر ہم اسے پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہی شخص ہے جسے ہم فلاں مقام پر فلاں سلسلے میں اس سے ملاقات ہوئی تھی. اور اگر ہم اسے نہیں پہچان سکتے یا نہیں ہمیں یاد آتا تو اس کے نام بتانے سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہم نے اسے اس موقع پر بات کی تھی. تو اس طرح باتیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہماری اس سے ملاقات ہوئی تھی. نیکسٹ ٹاپک ہے فارگیٹنگ یعنی فراموشی. فراموشی بیسیکلی حافظے کا متضاد ہے. حافظے سے مراد گزشتہ موضوع کو ذہن میں محفوظ رکھنا اور وقت آنے پر اسے دوبارہ دہرانا، یہ ہمارا حافظہ ہے. جبکہ فراموشی سے مراد موضوع کا کلی یا جزوی طور پر ذہن سے ختم ہو جانا کہلاتا ہے. اب جیسا کہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھا جانے والا مواد اگلی کلاس میں جاتے ہی ہم بھول جاتے ہیں، اور جس کو فراموشی کہتے ہیں. اب اگر تو یہ ہمارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پرسنل انٹرسٹ پہ بھی. اگر تو انفارمیشن ہمارے پسندیدہ ہے، دلچسپ ہے، بامعنی ہے تو یہ زیادہ دیر تک ذہن میں محفوظ رہتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ ہمارے انٹرسٹ کی تھی، ہمارے لیے بامعنی تھی اس لیے. اور اگر تو یہ انفارمیشن ہمارے لیے غیر ضروری ہوگی، بامعنی نہیں ہوگی تو وہ ہمارے لیے فارگیٹنگ بن سکتی ہے. اب فراموشی کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجوہات ہے وقفہ. اگر کسی چیز کے سیکھنے کے بعد آرام کا وقفہ دیا جائے تو اسے یاد رکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر وقفہ نہ دیا جائے تو فراموشی کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے زائد ایموشنز. جب ہم کسی مواد کو بہت زیادہ یاد کر لیں یا بار بار اسے دہرائیں تو وہاں فراموشی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. زیادہ لکھنا رٹے سے بہت مختلف ہے، کیونکہ لکھنے میں ذہانت اور سمجھ بوجھ سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ رٹے میں اگر ایک لفظ یا جملہ یاد نہ آئے تو سارا مضمون ہمیں یاد نہیں آتا. اب اس سے بہتر ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو بار بار دہرا لیں اور تاکہ وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. بامعنی مواد ایک بار دہرانے کے بعد عرصے تک محفوظ رہتا ہے. اس کے برعکس بے معنی مواد جلد فراموش ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے کچھ بامعنی الفاظ ہوتے ہیں جیسے کہ کیٹ، میٹ، میپ. تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کا میننگ ہوتا ہے. تو جب میننگ فل ہوں گے نا ورڈز تو وہ ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہتے ہیں بجائے ان کے جو میننگ لیس ہوتے ہیں. تکرار اور دلچسپی. یہ ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے واقعات ہمیں بھول جاتے ہیں، تاہم دلچسپ واقعات بہت دیر تک یاد رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، ہمارا کوئی پسندیدہ ٹی وی سیریلز ہمیں کافی عرصے تک یاد رہتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمارا پسندیدہ تھا، دلچسپ تھا. اس لیے خلیات کا انتہا، یعنی کہ بڑھاپے میں دماغ کے خلیوں کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے.
تو اسی وجہ سے ہم فراموشی یعنی فارگیٹنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چیزیں یاد نہیں آتی کیونکہ ہمارا بڑھاپا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہیجان۔ ہیجان بھی بیسیکلی ہماری فارگیٹنگ کا پارٹ اس لیے بنتا ہے کیونکہ فار ایگزامپل انٹرویو دیتے وقت افراد شدید پریشانی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں کچھ یاد نہیں آتا کیونکہ وہ ہیجانی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور جب وہ انٹرویو دینے کے بعد باہر آتے ہیں اس روم سے تو وہ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں مواد سارا بآسانی سے یاد آتا ہے۔ تو گھبراہٹ کا جب شکار ہوتے ہیں تو ہمیں وہ مواد یاد ہی نہیں آتا، ہم بھول جاتے ہیں ایک دم سے۔ نکارا پن کسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بالکل جب واقعات کو دہرایا نہ جائے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا نقش بھی ہمارے دماغ سے دھندلا پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مزاحمت۔ ہم بہت سی چیزیں جو سیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں جس سے خاصیت کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے پہلے ایک مواد سیکھ لیا تو جیسے ہم نے اسے وقفہ نہیں دیا، اس کے بعد دوبارہ پھر اسے سیکھ لیا تو پہلے والا مواد جو ہوگا وہ ہمیں بھول جائے گا اور اس کی ہم بازیافت بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ بازیافت کرنے میں اسے رکاوٹ محسوس ہوگی ہمیں۔ اب فراموشی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں بیسیکلی آرام کرنا یا سونا چاہیے، یعنی کہ اگر ہم نے کوئی چیز یاد کر لی ہے تو ہمیں تھوڑا سا سو لینا چاہیے، اس کے بعد ہم اگلی چیز کو یاد کر لیں یا پھر کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں۔ تو دہرائی یعنی یاد کرنے کے بعد اسے ذہن میں دہرا لیں، مواد کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو اس سے بچا جا سکتا ہے فراموشی سے۔ وقفہ، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر وقفہ دیا جائے تو بھی ہم چیزوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں۔ اہم مواد یعنی ضروری اور غیر ضروری مواد میں فرق کر لیا جائے، صرف اہم مواد اور ضروری مواد کو یاد رکھنے کی کوشش کریں تو بھی ہم فراموشی سے بچ سکتے ہیں۔ رٹے سے انتجاب کریں، یعنی کہ اگر رٹا نہ لگایا جائے تو ہم فراموشی سے بچ سکتے ہیں۔ توجہ، اگر کوئی فرد توجہ سے کوئی بھی کام سیکھے تو وہ جلد یاد ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے نقش بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ پہ، جس سے وہ طویل عرصے تک محفوظ رہتے ہیں اور فراموشی کا عمل بھی کم ہو جاتا ہے۔ I hope it is understandable for you.